अमालीक वो मखलूक जिन्हें जिन्नात भी देख कर डरते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कौम की बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। वो मखलूक जो ज़मीन पर उस वक्त आबाद थी जब आज का इंसान शायद वजूद में भी नहीं था। वो मखलूक जिसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उनके कदमों के निशानात चट्टानों पर आज भी कहानियां सुनाते हैं। तारीख बताती है अमालीक के कद आम इंसानों से कई गुना बड़े थे। इनके महल्लात पत्थरों से तराशे जाते, इनके शहर बादलों को छूते और इनके लश्कर ज़मीन को दहला देते। मुर्रिखीन लिखते हैं यही वो कौम थी जिसने कभी मिस्र, यमन, कुरान और अरब की ज़मीनों पर हुकूमत की। बल्कि बाज़ रवायात के मुताबिक अमालीक ज़मीन की वो मखलूक थी जिन्हें जिन्नात भी देखकर डरा करते थे। वो इल्म, फ़न और ताकत में बेमिसाल थे, मगर तकब्बर और गुरूर ने उनका अंजाम तबाही में बदल दिया। सवाल ये है, ये कौम आखिर गई कहाँ? क्या वाकई इनका वजूद था? क्या यही वो मखलूक थी जो इंसानों से पहले ज़मीन पर आबाद थी? आज की इस वीडियो में हम अमालीक के वो तमाम राज आपको बताएंगे जो तारीख की तहों में छुपे हुए हैं। इनके वजूद की हकीकत, इनकी ताकत के सबूत और इनके फना होने की वो दास्तान जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बल्कि इस वीडियो में हम सिर्फ अमालिका के नहीं बल्कि उन तमाम गुमशुदा कौमों के भी वो राज खोलने जा रहे हैं जिनके खंडर आज भी चीख चीख कर बताते हैं कि जब इंसान ज़मीन पर खुदा बनने लगे तो कुदरत ने उन्हें मट्टी में मिला दिया। और आखिर में जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ऐसी कौम कभी ज़मीन पर मौजूद थी तो आज इंसान कहाँ खड़ा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमालीक, इंसानों से पहले की अजीब मखलूक की हैरत अंगेज दास्तान। दोस्तों, तारीख की किताबों से मालूम होता है कि कौमे अमालीक कौमे आद और समूद के बाद के दौर में ज़ाहिर हुए। बाज़ मुर्रिखीन का कहना है कि इनका आगाज़ इराक़ के आसपास के इलाकों से हुआ। यही वो लोग थे जिन्होंने इब्तदा में बड़े बड़े शहरों की बुनियाद रखी और रफ्ता रफ्ता मशरिक़ वस्ता के कई हिस्सों में फैल गए। अमालीक जब इराक़ के मैदानों से निकले तो उनके कदम रुके नहीं, वो बढ़ते गए मिस्र, शाम और फ़लस्तीन की तरफ। मगर जहाँ भी गए उनके पीछे खून, आग और बर्बादी के आसार रह गए। उनकी तलवारों ने बेगुनाहों का खून बहाया और उनके गुरूर ने ज़मीन को लरज़ा दिया। वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर गिरोह समझते थे, ऐसे लोग जिन्हें कोई रोक नहीं सकता था। कुरान करीम में ऐसे ही गिरोहों के लिए जब्बारीन इस्तेमाल हुआ है, यानी वो लोग जो ताकत के नशे में चूर होकर ज़मीन पर सरकशी और जुल्म फैलाते हैं। मुर्रिखीन बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अमालिका बहरा मुर्दार के मगरबी इलाकों में आबाद थे। वहाँ भी उनकी फितरत में कोई तब्दीली नहीं आई। वहशत, दरिंदगी और गुरूर उनके वजूद का हिस्सा बन चुके थे। उनके जुल्मों सितम से तंग आकर इराक़ के अशूरी बादशाहों ने उनके खिलाफ लश्कर कशी की और बिलाखिर उन्हें अपने इलाकों से निकाल बाहर किया। यूं अमालिका को सहराए सीना की तरफ धकेल दिया गया जहां कभी उनके अजीम महल्लात हुआ करते थे। अब वही लोग रेत के मैदानों में भेड़ बकरियां चराने पर मजबूर हो गए, मगर उनके दिलों में गुरूर ख़त्म ना हुआ। वो अब भी समझते थे कि उन जैसा ताकतवर इस ज़मीन पर और कोई नहीं, और यही गुरूर उन्हें एक ऐसी तबाही के दहाने पर ले आया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और अमालिका की नस्ल मुख्तलिफ खित्तों में फैलती चली गई। इनमें से एक शाख कुनान की ज़मीन पर बसी, जहां से बाद में एक ऐसा बादशाह उभरा जिसका नाम सुनकर ही लोग लरज़ उठते थे, जालूत। तारीख और रवायात के मुताबिक जब बनी इसराइल ने अपने रब के अहकामात को भुला दिया और बुत परस्ती, बदकारी और सरकशी में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला ने उन पर सज़ा के तौर पर एक जालिम और जाबिर कौम मुसल्लत कर दी
اور وہ قوم تھی امالکا۔ ان پر جو بادشاہ مقرر کیا گیا اس کا نام تھا جالود، ایک ایسا شخص جو ظلم، وحشت اور طاقت کی علامت بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جالود عملیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا، اور عملیق دراصل انفرا کا بیٹا، عیس کا پوتا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا پڑپوتا تھا، یعنی یہ سلسلہ براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ یوں امالکا اور دیگر اولاد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں ایک طاقتور اور شہزور قوم کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن ان کی فطرت میں جنگجوئی، خون خرابی اور غرور رس بس چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جالود کا قد تقریباً 15 فٹ لمبا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ اس کی فوج میں 3 لاکھ گھڑ سوار شامل تھے، جو میدان میں اترتے تو زمین ان کے قدموں تلے لرز جاتی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی انہی امالکا کی نسل سے جا ملتا ہے۔ ایسے ہی طاقتور، مغرور اور جنگجو بادشاہ جالود نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب ظلم اپنی حدوں کو چھوتا ہے تو اللہ کا فیصلہ قریب آ جاتا ہے۔ دوستو، زمانہ گزرتا گیا، امالکا کی سلطنت پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اشوری بادشاہوں کے دور میں فلسطین اور شام کی سرزمینوں پر بزور بازو قبضہ جما لیا۔ ان کے قلعے مضبوط، ان کے لشکر بے خوف اور ان کے مظالم بے انتہا ہو چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ارض مقدس کو امالکا کے قبضے سے آزاد کروائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ مگر بنی اسرائیل جو ابھی تک غلامی اور کمزوری کے اثرات سے نکل نہ پائے تھے، ڈر گئے اور بول اٹھے، اے موسیٰ، وہاں ایک بڑی طاقتور قوم آباد ہے، امالکا، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ ایمان کی کمزوری کا آئینہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی پر فیصلہ سنایا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو صحرائے طی میں 40 سال کے لیے قید کر دیا گیا، نہ وہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے لوٹ سکے، ایک مختصر صحرا میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ایک نئی نسل ابھری جو ایمان اور عزم میں پہلی سے مضبوط تھی۔ یہ وہی نسل تھی جس نے بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں ارض مقدس کو دوبارہ حاصل کیا۔ مگر امالکا جو اس وقت طاقت کی انتہا پر تھے، انہیں یہ احساس نہ تھا کہ ان کے زوال کی بنیاد اسی لمحے میں رکھ دی گئی تھی۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کو امالکا کی طاقت سے خوف آ چکا تھا۔ اللہ کا حکم واضح تھا، ارض مقدس میں داخل ہو کر ظالم قوم کو شکست دو، مگر ایمان کمزور پڑ چکا تھا، اور جب ایمان کمزور ہو جائے تو قومیں اپنی منزل کھو دیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ایسی سزا دی جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے لکھی گئی۔ یہ سزا تھی میدان تیہ۔ یہ میدان شام اور مصر کے درمیان 5 سے 6 فرسخ یعنی 30 کلومیٹر کے علاقے پر مشتمل تھا، ایک کھلا، ویران اور سناٹا خیز میدان جہاں نہ سایہ دار درخت تھے، نہ عمارت، نہ پانی اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ امالکا سے بیت المقدس کو آزاد کرانے نکلے، مگر جب فلسطین کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل امالکا کی دہشت کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اور پھر وہ دن آیا جب اللہ نے ان پر اپنا فیصلہ نازل کیا۔ 40 برس تک وہ اسی مختصر سے میدان میں صبح و شام تک بھٹکتے رہے، مگر باہر نہ نکل سکے، جیسے وقت تھم گیا ہو اور زمین ان کے لیے قید خانہ بن گئی ہو۔ مگر دیکھیے اللہ کی رحمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ اپنی قوم سے ناخوش تھے، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیری مخلوق ہے، انہیں رزق عطا فرما۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا،
آسمان سے روزانہ ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل ان پر سایہ فگن ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے پتھر پر ضرب لگائی تو اس لمحے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ یوں اللہ نے انہیں بھٹکنے کی سزا تو دی مگر اپنی رحمت سے محروم نہ کیا۔ یہ وہ منظر تھا جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بندے کو راہ سے بھٹکا دیتی ہے، مگر اللہ کی رحمت کبھی راستہ نہیں چھوڑتی۔ دوستو، میدان تی کے یہ 40 سال صرف سزا نہیں تھے، ایک امتحان بھی تھا اور ایک تربیت گاہ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی موجود تھے۔ یہ تینوں ہستیاں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کی گئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور وہ سب لوگ جو پہلے جہاد سے پیچھے ہٹ گئے تھے، رفتہ رفتہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی جگہ ایک نئی نسل نے لے لی، ایسی نسل جو غلامی کے اثرات سے آزاد اور ایمان کی روشنی سے منور تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کرو، ان کی تنظیمیں نو کرو اور ہر قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کرو جو اپنی قوم کو جہاد کی تربیت دے۔ یہ تیاری دراصل ایک الہی منصوبہ تھی، بیت المقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرانے کی پیشبندی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کیا اور حضرت یوشع بن نون کو ان تمام قبائل کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرمایا۔ مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ابھی وعدے طے کی سزا مکمل نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد قیادت کی ذمہ داری حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے کاندھوں پر آ گئی۔ حضرت یوشع نے اپنی قوم کو منظم کیا، ان کی جنگی تربیت کا آغاز کیا اور ایک ایسی قوم تیار کی جو ایمان، صبر اور یقین میں اپنی مثال آپ تھی۔ چونکہ میدان تی میں نہ کھیتی باڑی تھی، نہ تجارت تھی، نہ معاشی سرگرمیاں تھیں، اللہ کی طرف سے من و سلوہ کی نعمتوں پر گزارا ہو رہا تھا۔ یوں ان لوگوں نے اپنا وقت پوری لگن کے ساتھ جہاد کی تیاریوں میں صرف کیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں عمالقہ کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑی اور بیت المقدس کو ان کے تسلط سے آزاد کروایا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا، 40 برس کی وہ سزا جس نے بنی اسرائیل کو آزمایا آج اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی۔ جب صحرا میں بھٹکنے کے 40 سال مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا، اے یوشع، بنی اسرائیل کو جمع کرو اور بیت المقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ اب یہ وہ نئی نسل تھی جو اپنے بزرگوں کی بزدلی اور نافرمانی سے سبق سیکھ چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ایمان کے بغیر فتح ممکن نہیں، اور جب اللہ کا حکم ہو تو میدان سے پیٹھ نہیں پھیری جاتی۔ چنانچہ جب حضرت یوشع علیہ السلام نے جہاد کی پکار بلند کی تو بنی اسرائیل کے 6 لاکھ جان باز ایمان کے جوش اور جہاد کے عزم کے ساتھ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ لشکر 12 قبائل پر مشتمل تھا، منظم، پرعزم اور اللہ کی نصرت پر یقین رکھنے والا۔ انہوں نے اریحا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں عمالقہ نے مضبوط قلعہ بندی کر رکھی تھی۔ محاصرہ شروع ہوا، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، یہ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ عمالقہ اپنے قلعوں میں بند اور بنی اسرائیل باہر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ آخر ایک دن اللہ کی مدد نازل ہوئی، بنی اسرائیل کے جانثاروں نے عمالقہ کے قلعوں کی دیواروں کو توڑ ڈالا اور شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اریحا فتح ہو چکا تھا۔ شہروں کے بلند میناروں پر اللہ کے سپاہیوں نے ایمان کا پرچم لہرا دیا۔ اس فتح کے بعد بنی اسرائیل نے عنان کے دیگر شہر بھی فتح کیے، یہاں تک کہ فلسطین اور شام کا وسیع علاقہ عمالقہ کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ یوں ایک ایسی قوم جو صدیوں تک غرور، ظلم اور سفاکی کی علامت تھی، اللہ کے حکم سے اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور تاریخ نے یہ گواہی دی کہ طاقتور وہ نہیں ہوتا جو بڑے لشکر رکھتا ہے، طاقتور وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ دوستو، عمالیق کا ذکر صرف عربی تاریخ میں نہیں بلکہ تورات میں بھی
بلکہ تورات میں بھی موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے سخت دشمن تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اسرائیلی لشکروں پر حملہ کیا تھا۔ بائبل کے مطابق اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ عمالیق کے ظلم کے خلاف جہاد کریں، کیونکہ وہ حد سے تجاوز کر چکے تھے۔ اس جنگ کے بعد عمالیق کا زوال شروع ہوا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ مصر، حجاز اور اردن کے علاقوں میں بکھر گئے، کچھ سمندر کے پار چلے گئے اور کچھ بالآخر مٹ گئے، جیسے ان کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے عمالیق کے بادشاہ اپنے تاج محل پتھروں کے بڑے بڑے بلاک سے بنواتے، جنہوں نے آج کے دور کے انجینئرز کو بھی حیران کر دیا۔ ان کے جسم اتنے مضبوط تھے کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ سکتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ زمین کی مخلوق تھی جنہیں جنات بھی دیکھ کر ڈرتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو وہی زمین جس پر وہ فخر کرتے تھے ان کے لیے عذاب بن گئی۔ ان کے شہر مٹی میں دفن ہو گئے، ان کی بستیاں ملبے کا ڈھیر بن گئیں اور ان کے نام صرف روایات اور قصوں میں باقی رہ گئے۔ قرآن میں اگرچہ عمالیق کا نام نہیں آتا، لیکن اللہ پاک سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے کی قومیں عاد، سمود اور وہ جو ان کے بعد آئے وہ ہم سے چھپ نہ سکے۔ مفسرین لکھتے ہیں ان پچھلی قوموں میں عمالیق بھی شامل تھے، وہی قوم جس نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا اور اپنے خالق کو بھلا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوموں کو ان کے اعمال و کردار کے بلبوتے پر اگر سنبھالا ہے تو انہیں اپنے انجام تک پہنچایا بھی ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھا گئیں وہی فائدے میں رہیں، اور جو احکام الہی سے سرکشی کی مرتکب رہیں ان کے لیے پھر رب نے ذلت اور رسوائی ہی لکھ دی۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سفاق اور جابر حکمرانوں کو ہی مسلط کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسی ہی ایک قوم عمالقہ تاریخ کی کتابوں میں سفاکیت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دوستو، عمالقہ کی کہانی سن کر ہمیں وہ اقوام بھی یاد آتی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بارہا کیا گیا۔ ایسی قومیں جنہیں اللہ نے بے پناہ طاقت، دولت اور شان و شوکت عطا کی، مگر انہوں نے اس خالق کو بھلا دیا جس نے انہیں پیدا کیا۔ جیسا کہ قوم عاد، وہ عظیم قوم جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر سب سے زیادہ طاقتور مانی جاتی تھی، ان کے شہر احقاف کے میدانوں میں بادلوں کو چھوتے محلات اور چٹانوں سے تراشے گئے۔ ان کے شہر احقاف کے میدانوں میں بادلوں کو چھوتے محلات اور چٹانوں سے تراشے گئے ستونوں والے گھر تھے۔ قرآن مجید انہیں عاد ارم ذات العماد کہہ کر پکارتا ہے، یعنی وہ قوم جس کے ستون مثل عمارتوں کے تھے، جن کی مثال اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھی تھی۔ اللہ نے انہیں جسمانی قوت، طویل عمری اور زمین کی وسعت بخشی، مگر وہ غرور میں آ کر کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ٹھکرا دی اور شرک، ظلم اور تکبر میں ڈوب گئے۔ آخرکار وہ دن آیا جب آسمان سے بادل اٹھا، قوم نے سمجھا کہ بارش آنے والی ہے، مگر وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب تھا۔ ایک خوفناک چیختی چنگھاڑتی آندھی نے 7 راتیں اور 8 دن ان پر ہلاکت برپا کی، یہاں تک کہ وہ ایسے گرے جیسے کھجور کے سوکھے تنے۔ یوں وہ قوم جو پہاڑوں سے اونچے محلات بناتی تھی ریت میں دفن ہو گئی، اور آج ان کے آثار بھی ماضی کی گرد میں چھپ چکے ہیں۔ بلکہ دوستو، قوم عاد کے بعد زمین پر ایک اور طاقتور قوم سمود بھی ابھری۔ یہ لوگ عاد کے بعد کے زمانے میں آباد ہوئے اور اپنی طاقت، فن تعمیر اور تمدن کے باعث مشہور تھے۔ ان کے شہر مدائن صالح کے پہاڑوں میں آج بھی وہ چٹانیں موجود ہیں جنہیں یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراش کر گھروں میں بدل دیتے تھے۔ ان کی محنت، عقل اور فن حیران کن تھے، مگر افسوس کہ ایمان ان کے دلوں میں جگہ نہ پا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہیں توحید کی دعوت دی اور اس بات سے روکا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں، مگر قوم کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور کہا، اے صالح،
اگر تم سچے نبی ہو تو پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے چٹان پھاڑ دی اور اس میں سے ایک عظیم الحبسہ اونٹنی نکلی جو ان کے لیے نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن تکبر نے ایک بار پھر عقل پر پردہ ڈال دیا۔ انہوں نے آپس میں سازش کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر عذاب آیا، زمین لرز اٹھی، ایک زبردست کڑکدار آواز نے سب کچھ نیست و نابود کر دیا۔ پہاڑوں کے بیچ آباد یہ قوم پتھروں کی طرح جم کر رہ گئی۔ یوں قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح غرور کے نشے میں فنا ہو گئی۔ دوستو، یوں لگتا ہے کہ انسان نے تاریخ سے کبھی سبق نہیں سیکھا۔ قوم عاد غرور میں ڈوب کر مٹی میں دفن ہو گئی۔ قوم سمود نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا اور چٹانوں میں جم کر رہ گئی، اور عمالقہ وہ طاقتور قوم جو ان سب کے بعد ظاہر ہوئی، اپنے ظلم و جبر کے باعث اللہ کے غضب کا شکار بنی۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان سب کے بعد ایک اور قوم نے نہ صرف رب کی نافرمانی کی بلکہ فطرت کے اصولوں سے بغاوت کر دی، اور وہ تھی قوم لوط۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت وادیوں میں بسایا، زرخیز زمینیں دی، ندی نالے باغات اور امن عطا کیا۔ مگر نعمتیں جب آزمائش بن جائیں تو دلوں کا حال ظاہر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور وہ فعل اختیار کیا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہ کی ہو؟ اللہ سے ڈرو اور اپنی قوم کو پاکیزگی کی طرف لوٹاؤ۔ مگر جواب میں وہ ہنسے اور حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ بالآخر جب بغاوت حد سے گزر گئی تو آسمان سے اللہ کا حکم آیا اور زمین پر عذاب نازل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں فرشتے اترے اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ایمان والے چند ساتھیوں کو نکالا، اور پھر وہ ہوا جو کبھی نہ ہوا۔ زمین الٹ دی گئی، ان کے اوپر آسمان کا پتھریلا عذاب برسا اور پوری بستی صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ یوں ایک اور قوم جو طاقت، امن اور نعمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنی نافرمانی کے باعث عبرت کی مثال بن گئی۔ دوستو، قوم عاد طاقت میں مٹی میں دفن ہوئی، قوم سمود نے نشانی کا انکار کیا، قوم لوط نے فطرت سے بغاوت کی، اور عمالقہ نے ظلم و جبر کو اپنا شعار بنا لیا۔ مگر ایک قوم ایسی بھی تھی جس نے اللہ کی نعمتوں کو دنیاوی لالچ میں بدل دیا۔ یہ تھی قوم مدین۔ مدین ایک خوشحال تجارتی مرکز تھا جہاں بازاروں کی رونق، قافلوں کی چہل پہل اور مال و دولت کی فراوانی عام تھی۔ اللہ نے ان کے درمیان اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ ناپ تول میں انصاف کرو، لوگوں کے حقوق نہ کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ نے ان کے درمیان اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ ناپ تول میں انصاف کرو، لوگوں کے حقوق نہ کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ مگر ان کی آنکھوں پر دنیا کی چمک کا پردہ پڑ چکا تھا۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی دولت پر اختیار نہ رکھیں؟ انہوں نے دین کو مذاق سمجھا اور حلال و حرام کی تمیز مٹا دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، مگر جب بغاوت حد سے گزر گئی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک خوفناک زلزلہ آیا، زمین لرز اٹھی، عمارتیں گر گئیں اور ایک زوردار آواز نے ان کی روحوں کو چیر دیا۔ صبح جب سورج نکلا تو مدین کی وہ تجارتی بستی ویران ہو چکی تھی۔ یوں وہ قوم جو ناپ تول میں ایک دانہ کم کر کے خود کو عقل مند سمجھتی تھی، اللہ کے انصاف میں مٹ گئی، اور آج ان کے بازاروں کی گونج بھی تاریخی کی خاموشی میں گم ہو چکی ہے۔ دوستو، قوم عاد کی طاقت، قوم سمود کا فن، قوم لوط کی خواہش، قوم مدین کی چالاکی اور قوم فرعون کی بادشاہت، سب کچھ مٹی میں دفن ہو گیا۔ عمالقہ جیسے دیو ہیکل انسان جو پہاڑوں سے اونچی عمارتیں بناتے تھے، آج ان کے نام بھی صرف تاریخ کے اوراق میں باقی ہیں۔ ان سب قوموں میں ایک بات مشترک تھی، اللہ نے انہیں نعمتیں دی، طاقت، علم، دولت اور اختیار عطا کیا، مگر جب انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا
तो वही नेमतें उनके लिए अजाब का जरिया बन गईं। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है, अल्लाह किसी कौम की उस वक्त तक हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदलें। ये दास्तानें सिर्फ माजी की कहानियाँ नहीं, ये आईना है इंसान के हाल और मुस्तकबिल का। अगर आज हम भी गुरूर, जुल्म, फहाशी या धोखे को मामूल समझ लें तो याद रखें, अल्लाह की ज़मीन और उसका कानून कभी नहीं बदला। वक्त के साथ चेहरे ज़रूर बदलते हैं मगर अंजाम हमेशा एक ही रहता है, तकब्बुर, फना और आजी बका। इस तरह दोस्तों, अमालीक की कहानी भी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, एक तंबीह है, एक पैगाम है। ये बताती है कि जब इंसान अपनी ताकत, दौलत या इल्म पर गुरूर करता है तो अल्लाह इसे मिटा देता है, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। कभी आद, कभी कौम समूद, कभी फिरौन और कभी अमालीक। हर दौर में इंसान को यही सबक दिया गया कि ज़मीन पर सब कुछ फना हो जाएगा, बाकी सिर्फ अल्लाह का हुक्म रहेगा। तो दोस्तों, अमालीक की ये दास्तान सिर्फ माजी की नहीं, ये आज के इंसान के लिए आईना है। अगर हमने भी अल्लाह को भुला दिया तो शायद कल कोई हमसे भी यही कहे, एक कौम थी जो बड़ी ताकतवर थी मगर अब सिर्फ नाम बाकी है। प्यारे दोस्तों, सूरतुल आराफ आयत 94-96 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला ना किया हो, इस ख्याल से कि शायद वो आजिज़ी पर उतर आएँ। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली में बदल दिया, यहाँ तक कि वह खूब फूले फले और कहने लगे, हमारे असलाह पर भी अच्छे और बुरे दिन आते रहे। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रवश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया, लिहाजा हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे थे। ओमे नू, आदो समूद, कौमे लूत और असहाबे मुदैन के तर्ज़ फ़िक्र व अमल और बुरे अंजाम के तज़किरे के बाद वो उसूल बताया जा रहा है जो हर ज़माने में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के मौके पर इख्तियार फरमाया। और वो ये है कि जब किसी कौम में कोई नबी भेजा गया तो पहले उस कौम को मसाइब और आफात में मुब्तला किया गया ताकि उसका दिल नरम पड़े, उसकी शैखी और तकब्बर से अकड़ी हुई गर्दन ढीली हो, अपनी ताकत का गुरूर और दौलत का नशा उतर जाए, अपने ज़राए व वसाइल और अपनी कुव्वतों और काबिलियतों पर उसका एतमाद टूट जाए, उसे महसूस हो कि ऊपर कोई ताकत भी है जिसके हाथ में उसकी किस्मत की दौड़ है, और इस तरह उसके कान नसीहत के लिए खुल जाएं और वो अपने खुदा के सामने आजी के साथ झुक जाने पर आमादा हो जाए। लेकिन जब सख्ती और तंगी में उसका दिल कबूल हक़ की तरफ माइल नहीं होता तो उसको खुशहाली के फितने में मुब्तला कर दिया जाता है और यहाँ से उसकी बर्बादी की इब्तदा होती है। जब वो नेमतों से माला माल होने लगती है तो अपने बुरे दिन भूल जाती है और समझती है कि हालात के उतार चढ़ाव और किस्मत के बनाव और बिगाड़ में कोई हिकमत नहीं, और ना ही हमारे लिए कोई सबक है, और ना ही इस उतार चढ़ाव का ताल्लुक हमारे इखलाक़ व किरदार से है, बल्कि ये सब कुछ कानून फितरत और तबीयत के मुताबिक है। इनकी वजह से कोई इखलाकी सबक लेना, एक दूसरे को नसीहत करना या किसी की नसीहत कबूल करना और खुदा के सामने आहोजारी करना और गिड़गिड़ाना सिर्फ़ एक नफ्सियाती बीमारी और कमज़ोरी है जो मुसीबतों के पड़ने पर कुछ लोगों को हो जाती है। ये मामला कौमों की तरह अफराद के साथ भी पेश आता है, उन्हें भी तंगी सख्ती के इम्तहान में डाला जाता है, लेकिन जो लोग इसे सिर्फ हालात का उलट फेर और मामूल की बात समझते हैं, उनकी जहनी कैफियत का नक्शा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में खींचा कि मुसीबत मोमिन की तो इस्लाह करती चली जाती है, यहाँ तक कि जब वो इस भट्टी से निकलता है तो सारी खोट से साफ होकर निकलता है। लेकिन मुनाफ़िक़त की हालत बिल्कुल गधे की सी होती है जो कुछ नहीं समझता कि उसके मालिक ने उसे क्यों बांधा था और क्यों उसे छोड़ दिया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुसीबत और तंगी में अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जब आसानी और फराखी आती है तो खुदा को भूल जाते हैं। तंगी में 10 रुपये थे तो वो पूरे राह खुदा में खर्च कर दिए, लेकिन अब बेहिसाब तो गिन गिन कर खर्च करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो कुछ उन्हें मिला है वो उनकी मेहनत और काबिलियत की वजह से मिला है। जान लेना चाहिए कि ये तर्ज़ फ़िक्र अमल मुनासिब नहीं और ख़सारे की तरफ ले जाने वाला है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन की सही फ़हम बख्शे
اور اس فہم کے مطابق دین کے سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔